बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी EQ वेब TV की जानिब से आपकी खिदमत में आज एक सियासी प्रोग्राम लिए हाज़िर हूँ। साल नौ 2021 की आमद और फिर जनवरी में 20 जनवरी को दुनिया की एक सुपर पावर अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन ने अपना हल्फ लिया 20 जनवरी लोकल टाइम 11:50 वाशिंगटन DC। पूरी दुनिया में इसको बड़ी दिलचस्पी से देखा गया और हमारे वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान ख़ान साहब ने उन्हें मुबारकबाद का पैगाम भेजा। पूरी दुनिया से मुबारकबाद के पैगामात गए। पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान का निज़ाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी हवाले से अमेरिका की मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान में हुकूमत अमेरिका की वजह से रद्द बदल होता है और अब लोगों का नज़रिया कुछ थोड़ा चेंज हो रहा है कि चाइना की तरफ जब से झुकाव हुआ है तो चाइना का एक अपना एक सिस्टम चला आ रहा है और चाइना की तरफ हमारी दोस्ती और फिर CPEC का बनना ये पाकिस्तान की जोग्राफियाई एक अल्लाह ताला की नेमत है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का एक अहम तरीन जोग्राफियाई मुल्क है और कुदरत ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा। हमारा मुल्क 14-15 अगस्त 1947 की शब जब मार्द वजूद में आया तो कराची उसका दारुल खिलाफा था और इसका ताले बुर्ज हमल और सितारा मरीख था। सितारा मरीख अस्करी सितारा है, आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ है और यही वजह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बजाय एक लंबा अरसा हमारी जमहूरियत से हट के हमारी अस्करी कुव्वतों ने हुकूमत की और मुल्क पे 5 मार्शल लॉ लगे और 5 मार्शल लॉ मंगल के दिन लगे और छठा जुडिशल मार्शल लॉ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी मंगल ही के दिन लगा। तो यूँ पाकिस्तान में मंगल की एक बहुत अहमियत है। ये बात नाज़रीन को मैं कई दफ़ा ये कर चुका हूँ। मंगल का पाकिस्तान से एक गहरा ताल्लुक़ है और हमारे मुल्क में मंगल ही के दिन कुर्बानी पे बंदिश लगी हुई है। ये पाकिस्तानी कौम का सदका है। जिस दिन ये मंगल का नागा ख़त्म कर दिया जाएगा मुल्क में खुशहाली और पाकिस्तानी कौम का एक सदका बेहतरी शुरू हो जाएगी। हमारे एक शहज़ादा ज़ंजानी साहब हैं, अली ज़ंजानी साहब, और मुझे एक दिन बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे कि बाबा आप ये बार बार मंगल का जिक्र करते हैं तो ये लोग तो पहले कई बात जान चुके हैं तो आप इनसे रिपीट ना किया करें। तो मैंने शहज़ादे को कहा, मैंने कहा कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें रिपीट की हैं। रेपिटिशन करने का मकसद होता है कि इस बात पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है कि जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में ज़कात पे, नमाज पे, सलात पे और नेकी और भलाई करने का हुक्म देता है, इस तरीके से ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी अहमियत बहुत है। तो पाकिस्तान में अल्लाह को कुर्बानी पसंद है और कुर्बानी जो है ये इसका ज़िक्र बसीत मुसलमान एज एस्ट्रोलॉजर मैं कर रहा हूँ तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और जिस दिन ये कुर्बानी का नागा ख़त्म कर दिया जाएगा पाकिस्तान में खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान और दुनिया में पिछले साल हम तारीख़ हदिया करेंगे आपको। 26 दिसंबर 2019 को 7 सितारों का इज्तिमा हुआ बुर्ज कौस में। ये 12 मंतक़ातुल बुरूज का 9वां बुर्ज है। इसका ताल्लुक़ कानून, मज़हब, ख़ारिजा पॉलिसी से है। इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी मामला से इसका ताल्लुक़ है। ना सिर्फ सितारों का इज्तिमा हुआ बल्कि सूरज ग्रहण भी इससे लगा। इसके जो खौफनाक असरात मैंने देखे तो मैंने 26 सितंबर 2019 को एक TV के इसी प्लेटफार्म पे प्रेडिक्शन की थी कि मुझे दुनिया में क़यामत सोरा जैसा मंजर पेश होता हुआ नज़र आ रहा है। वल्लाह आलम बिस्वाब। और फिर दुनिया ने देखा कि दुनिया में एक लॉकडाउन हुआ और फिर दुनिया एक तन्हाई में चली गई। अब धीरे धीरे कुदरत मेहरबान हो रही है और ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर एक नया वायरस आ गया। आसमानी काउंसिल पे जब हम सितारों की पोजीशन देखते रहते हैं तो फिर एक नई पोजीशन भी सामने आई। ये 11-12 फरवरी ख़ास तौर पे मैंने एग्जैक्ट अभी टाइम निकाला है तो ये पाकिस्तान के ज़ायचे के आज हम सिर्फ पाकिस्तान का ज़ायचा ही डिस्कस करेंगे। 9 फरवरी रात 8 बजे से लेके 12 फरवरी सुबह 1:40 तक 7 सितारों का इज्तिमा होगा ज़ायचे के बुर्ज जद्दी में। ये पाकिस्तान वैसे तो ये फितरती तौर पे 10वां बुर्ज है
لیکن پاکستان کے ذائچے میں یہ 9واں برج ہے، چونکہ پاکستان کا ایک نیا ذائچہ جب پاکستان دو لخت ہوا تو وہ ہم 20 دسمبر 1971 کا اب اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، اسی سے پاکستان کے حالات دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا ذائچہ بھی پاکستان کا وجود میں آیا جب فاٹا کو شامل کیا گیا، یہ ابھی زیر غور نہیں ہے، اور پھر حکومت پاکستان نے بھی ایک نیا نقشہ جاری کیا۔ 7 ستاروں کا جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں قمر، شمس، زہرہ، عطارد، زحل، مشتری اور پلوٹو جو ہے یہ خاص طور پہ ان میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے ہر شخص کے ذائچے میں یہ اکٹھے ہوں گے۔ اس دن شمس و قمر چونکہ قریب ترین ہوں گے، قمر غروب ہوگا اور عطارد جو ہے یہ ریٹروگریڈ ہوگا، تو یہ 7 ستاروں کا اجتماع پاکستان کے ذائچے میں 9ویں گھر میں ہوگا۔ 9واں گھر جو ہے یہ پاکستان کے ذائچے سے جو منسوب ہے، اس کا تعلق ہے خارجہ تعلقات سے، اس کا تعلق ہے مذہب سے، اس کا تعلق ہے قانون سے۔ پاکستان میں جو قانونی معاملات ہیں آج کل پی ڈی ایم آج کل الیکشن کمشنر کے سامنے اور دیگر بہت ساری جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے حکومت بھی کوشش میں مصروف عمل ہے، نیب کا ادارہ متحرک ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ حکومت پاکستان بھی آئین کی دفعات پہ عمل کرنے کے لیے ہمیشہ اعلانات کرتی رہتی ہے۔ اب اس ذائچے کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ آئندہ متوقع کیا حالات ہوں گے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں اس ذائچے کو تفصیل سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ ذائچہ جو میرے پیش نظر ہے یہ 9 فروری سے 12 فروری کے درمیان کا ذائچہ ہے، جب تمام ستارے پاکستان کے ذائچے کے 9ویں گھر میں آ جائیں گے۔ اس وقت کال سرب یوگ بھی لگا ہوگا، پاکستان کے تالے میں راہو اور 7ویں میں کیتو ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ ستارہ مریخ جو ہے یہ پاکستان کے ذائچے کے 12ویں گھر ہوگا۔ 12ویں گھر کا تعلق ہے خفیہ دشمنوں سے، خفیہ سازشوں سے، اور یہ اپنے گھر میں طاقتور ہوگا، اور پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں یہ بڑے متحرک رہیں گے پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نہ صرف بے نقاب کریں گے، بلکہ پاکستان میں جو ملکی اور غیر ملکی جو سازشیں ہیں اندرون ملک خاص طور پہ ان کا قضا کما کرنے کے لیے اور ان پہ قابو پانے کے لیے ہوائی الرٹس رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سال اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ پاکستان کے ذائچے میں جو ستارے ہیں یہ 7 ستاروں کی جو نظرات ہیں یہ پاکستان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں پڑ رہی ہے، جیسا میں نے بتایا مریخ وہاں بیٹھا ہے۔ اس کے بعد یہ نظرات ذائچے کے 3رے گھر میں پڑ رہی ہیں۔ سب سے زیادہ نظرات جو ہیں یہ 3رے گھر میں پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور 3را گھر کمیونیکیشن کا، ٹرانسپورٹ کا، لیکن سب سے اہم یہ ملکی سرحدوں سے اس کا تعلق ہے، اور ہمارے ملک میں جو سرحدیں پھیلی ہوئی ہیں افغانستان اور کشمیر، اور اس کے علاوہ جو بارڈر ہے ہمارا ایک طویل بارڈر ہندوستان سے ہے، یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس سال بارڈرز پہ اچھا خاصا دباؤ رہتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی جو نظرات پڑ رہی ہیں ستاروں کی، ان میں جو سبھی ستارے نظرات 7ویں گھر کو دیکھ رہے ہیں، ان میں شمس، قمر، عطارد، مشتری، زہرہ، زحل اور پلوٹو بھی اس میں شامل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ مریخ جو ہے یہ پاکستان کے ذائچے میں کہ 12ویں گھر میں یہ 24 دسمبر سے 22 فروری 2021 تک، 24 دسمبر 2020 سے لے کے 22 دسمبر 2021 تک رہے گا۔ اس کے علاوہ ستارہ مشتری ذائچے کے 9ویں گھر میں، جس کا مذہب اور قانون اور خارجہ معاملات سے تعلق ہے، خاص طور پہ قانونی معاملات، یہ ذائچے کے 9ویں گھر میں 20 نومبر 2021 سے 6 اپریل 2021، اور اس کے علاوہ 14 سپٹمبر سے 20 نومبر 2020 تک یہ ذائچے کے 9ویں گھر میں رہے گا۔ ستارہ مشتری کا ایک پھیر جو ہے، سرکل جو ہے، یہ 12 سال کا ہوتا ہے۔ مشتری ستارہ فطرتی طور پہ، جیسے ہم جوپیٹر بھی کہتے ہیں، انڈین لوگ اسے گرو کہتے ہیں، یہ قانون اور مذہب اور خیر و برکت کا ستارہ ہے۔ یہ 12 سال کے بعد برج جدی میں آنے کی وجہ سے یہ کمزور ہے، حبوط کا ہے، اور خاص طور پہ ان تاریخوں میں اس ستارے کی جو نظرات زحل سے قائم ہیں
زحل ایک ایڈمنسٹریشن کا برج ہے، ایڈمن کا برج ہے، یہ برج جدی اور برج دلب سے منسوب ہے۔ تو ستاروں کی جو نظرات میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کیا قائم ہونے جا رہی ہیں اس تاریخ کو، ہمارے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں کا ایک نظام بدلنے جا رہا ہے، پاکستان میں ایک ریولوشن آنے والا ہے، پاکستان میں ایک چینج آنے والی ہے، پاکستان کی حکومت کے بدلنے کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اپوزیشن حکومت کو گرانے کی باتیں کر رہی ہیں، حکومت اپنی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کی باتیں کر رہی ہیں، اور پھر سپر پاورز کی جو حکومت بدلی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ کی وجہ سے پاکستان میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، چائنا پاکستان کا حریف دوست ملک ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں اپنی جگہ پہ سیاسی طور پہ تجزیات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم آسمانی کونسل پہ ستاروں کا نقشہ دیکھتے ہیں کہ ستارے کیا کہتے ہیں۔ ان ستاروں کی جو سب سے اہم نظرات ہیں، یہ جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چاند کی نظر تیسرے گھر پہ ہے۔ تیسرا گھر جیسے میں نے بتایا کہ ملکی سرحدوں سے کمیونیکیشن سے اس کا تعلق ہے، ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے، اور ہم آپ دوسرے کو جو دیکھ رہے ہیں کمیونیکیشن، یہ بھی کمیونیکیشن ہے۔ چاند کی بھی نظر تیسرے گھر پہ ہے، عطارد کی نظر بھی تیسرے گھر پہ ہے۔ عطارد تب یہ ریٹروگریڈ ہوگا، اور مشتری کی نظر بھی تیسرے گھر پہ ہے، عطارد کی بھی نظر تیسرے گھر پہ ہے، اور زہرہ کی اور پلوٹو کی نظر پہ ہے، کیونکہ سبھی ساتوں ستارے زائد کے تیسرے گھر کو دیکھنے ہیں۔ اس سال ملکی سرحدوں کا جو دفاع ہے یہ بڑا اہم دکھائی دیتا ہے۔ ان 9 ستاروں میں سب سے اہم جو ستارہ زحل ہے، جسے سیٹرن کہا جاتا ہے، انڈین لوگ اسے شنی دیو، مہا شنی دیو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ستارہ زحل کا ایک سرکل جو ہے یہ 29.5 سال کا ہوتا ہے، جب اپنے برج میں آتا ہے تو یہ بہت بلوان طاقتور ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ برج جدی کے علاوہ برج دلب میں جب آئے گا ایکویریس میں، تب بھی یہ نہایت ہی طاقتور ہوگا۔ تو اس وقت چونکہ یہ جدی میں، اور جدی میں برجوں کا اجتماع ہے، کران ہے، تو ستارہ زحل کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں بیٹھ کے اس تاریخ کو کن کن گھروں پہ یہ نظر بنائے گا۔ زحل کی تیسری نظر پڑے گی زائد کے 11ویں گھر میں، یہ پارلیمنٹ کا گھر ہے، اور یہاں سے یہ نظر بنائے گا سیدھا تیسرے گھر کو دیکھے گا سیدھی نظر سے۔ زحل کی جو نظر ہے بہت عام ہے۔ تیسرا گھر جیسے میں نے ذریعہ کیا تھا کہ یہ ملکی سرحدوں سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ یہ چھٹے گھر پہ اس کی 10ویں نظر بنے گی، یہ ملکی سروسز کا گھر ہے۔ تو 3 4 گھر، 9واں گھر تو متاثر یہ کرے گا ہی۔ پاکستان کے آئینی معاملات میں ایمرجنسی جیسی صورتحال متوقع ہو سکتی ہے، اور یہ جو ستارے اجتماع کیے ہوئے ہیں، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے، وہ مد مقابل جو ماضی کی حکومتیں ہیں، ان کے کرپشن کے جو کیسز ہیں جو لیب میں چل رہے ہیں، اور ان کے بارے میں انہیں نااہل کرنے کے لیے جو جتن کر رہی ہیں، جو کرپشنز ہوئی ہیں، ملکی دولت ملک سے باہر گئی لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اللہ کرے کہ ملکی دولت واپس آ جائے، چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو لوگ باہر لے کے گئے ہیں انہوں نے کل جا کے اللہ کو بھی کوئی نہ کوئی جواب دینا ہے۔ بہرحال اچھی کاوش ہے۔ موجودہ حکومت کے بھی برعکس اپوزیشن جو الزامات لگا رہی ہے کہ انہیں فنڈنگز ہوئی، اور ان پہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں جس سے انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ تو یہ جو ستاروں کا اجتماع ہے یہ عجیب و غریب قسم کی عکاسی کرتا ہے، ستاروں کی نظرات کر رہا ہے کہ موجودہ حکومت پہ بھی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ حکومت اپنے کردہ نہ کردہ کو ایسے جو ماضی کے کام ہیں جو کسی وجہ سے خفیہ ہیں، آج کل چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے تو ایسی چیزیں جو چھپی ہوتی ہیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں۔ جیسے ابھی حال ہی میں ایک براڈ شیٹ کا جو قصہ زیر غور ہے، اس کا خاصا دباؤ ہے نون لیگ پہ، اور اس کے بعد زرداری دور کی جو کرپشنز ہیں وہ بھی چلی آ رہی ہیں، اب بھی ان کے سلسلے چل رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے موجودہ حکومت کو بھی کسی نااہلی اور اس طرح کی آئینی معاملات سے گزرنا پڑ سکتا ہے، احتساب سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جب یہ سارے معاملات اکٹھے ہو جائیں گے، ستارے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک عجیب سی کیفیت بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پاکستان کے ذائقے کے جو زیادہ گھر متاثر ہو رہے ہیں، ایک تو 12واں گھر ہے، خفیہ دشمن بے نقاب ہوں گے، سازشیں
होंगी। बैरून मुल्क सरहदों पे बड़ा दबाव रहेगा। ये साल गैर मामूली किस्म का साल है, बल्कि ये मेरा रिसाला इसी माह का जनवरी का, तो इसके सारा वर्क पे मैंने जो एक कैलेंडर कहानी होती है, रिपीट होती है, तो 2021 का जो कैलेंडर है ये जुमे के दिन से स्टार्ट हुआ। तो 1965 और 71 का कैलेंडर भी ये जुमे के दिन से स्टार्ट हुआ था। तो ये अगर तारीख अपने आप को दोहराती है तो कैलेंडर कहानी देखें तो ये साल अस्करी हवाले से भी, दिफाई हवाले से भी बहुत ही अहम साल मालूम होता है। और अभी तो साल की इब्तिदा है। ये सितारे जब इकट्ठे होंगे 9 से 12 फरवरी के दरमियान, तो इसके असरात आगे जाके मुमकिन होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा ये नज़रात जो पड़ रही हैं, मरीख देख रहा है 9वें छठे घर को, जिसका ताल्लुक़ है मुल्की अमराज, सेहत आमा के मामलात से, और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी पे ख़ासा रद्दबदल और ज़िम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पे आती हुई नज़र आती है। और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज है, ये भी अहम ज़िम्मेदारियों से इन्हें वास्ता पड़ सकता है। इसके अलावा सितारों की जो नज़रात हैं 7वें घर पे पड़ रही हैं। ख़ास तौर पे मरीख की नज़र 7वें घर पे है। 7वां घर हुकूमत के अवाम से किए गए वादों का घर होता है। और देखें 2-2.5 साल में जो हमारी हुकूमत का अरसा गुजरा है, हुकूमत ने अवाम से किए गए कितने वादे पूरे किए। अवाम, सियासतदान और हर मकतबा फ़िक्र के लोग किसी न किसी हवाले से बेचैनी और परेशानी महसूस कर रहे हैं। महंगाई का ये आलम है, आल हफीज़ वलमान, कि लोगों के ख़र्चे आजकल बड़े मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त आबरू महफूज रखे। तो 7वां घर वज़ीर आज़म पे अच्छा खासा दबाव डाल रहा है। वज़ीर आज़म का जो ओहदा है ये भी मुतासर हो सकता है। इसके अलावा मुल्की जो अराज़ी है ख़ास तौर पे इस पे, और उसके अलावा 9वां घर जैसे मैंने आपको हदिया किया था कि कानूनी खारजा पॉलिसी, इलेक्शन कमीशन के मामलात, और इलेक्शन कमीशन आपको बड़ा फ़ाल किस्म का नज़र आएगा। बहुत सारे लोगों को ये अहम शख्सियात को भी नाअहल कर सकता है। और मौजूदा हुकूमत के जो अहम लोग हैं ये भी किसी न किसी वजह से ये नाअहल हो सकते हैं। तो ये ख़राबियाँ मुसलसल चली आ रही हैं इन सितारों की जो हम देख रहे हैं। अब ये ख़राबियाँ कब कब होंगी, इनकी इब्तिदा तो 9 फरवरी से शुरू हो जाएगी, लेकिन इनके असरात सितारा मुश्तरी के 9वें घर में रहते हुए ये 20 नवंबर 2020 से लेके 16 अप्रैल तक ये 9वें घर में रहेगा। ये बुर्ज तब्दील करके फिर 10वें घर में जाके फिर वापस आएगा। तो ये वो वक्त होगा जो बहुत ही अहम होगा। इसमें 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर का वक्त है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस साल पाकिस्तान के ज़ायचे में जो ग्रहण लग रहे हैं, पहला ग्रहण 26 मई को लगेगा, ये 7वें घर में लगेगा। और 7वां घर वज़ीर आज़म हुकूमत के अवाम से किए गए वादों का घर है। और वादे पूरे ना करने की वजह से हुकूमत को सुबकी उठानी पड़ सकती है। और जून को सूरज ग्रहण ज़ायचे के पहले घर पे लगेगा। ये ताले जो है ये पूरा पाकिस्तानी कौम का घर होता है। तो पाकिस्तानी कौम किस हवाले से मुतासर होती है, पाकिस्तानी कौम पे जो दबाव है, पाकिस्तानी कौम गुस्से और नाराज़गी का इज़हार करके जलसे जुलूस एजिटेशंस वाली पोजीशन में आ सकती है। और ना सिर्फ ये बल्कि फिर एक और चांद ग्रहण लगेगा 19 नवंबर को, ये भी पाकिस्तान के ज़ायचे के ताले में लगेगा। तो 2 ग्रहण इस दफ़ा लग रहे हैं पाकिस्तान के ताले में, एक जून सूरज ग्रहण और उसके बाद 19 नवंबर ताले में चांद ग्रहण लग रहा है। और 7वें घर में 2 ग्रहण लग रहे हैं। 7वां घर में 26 मई को चांद ग्रहण और फिर 4 दिसंबर को सूरज ग्रहण 7वें घर में लग रहा है। पूरी कौम और मद्दे मुकाबल हुकूमत ने, जो हुकूमत ने पब्लिक से वादे किए हमें, ये वादे पूरे ना होने की वजह से अजीब व गरीब किस्म की सियासी गंभीर किस्म की सूरत दिखाई देती है। इन सितारों की रोशनी में मौजूदा हुकूमत की तब्दील होने का, आइनी बहरान आने का, मुल्क में एमरजेंसी लगने का, और सियासतदानों ने अगर प्रोटेस्ट किया तो बईद अज़ क़यास नहीं कि सितारा मरीख के 12वें घर में होने की वजह से जब ये सब सितारे इकट्ठे होंगे, काल सर्प युग लगा होगा,
اور مریخ کی نظرات 12ویں گھر میں، یہ چھٹے گھر پہ پڑے گی اور 7ویں گھر پہ پڑے گی، اور اس عرصے میں حکومت اور اپوزیشن کے مابین جو جنگ ہے یہ خدا نخواستہ ماضی میں دیکھیں، اب جمہوریت اچھی لگتی ہے، لوگوں کے کام ہوتے رہے، لوگوں کی دہلیز تک انصاف ملتا رہے۔ پاکستان ایوب خان کے دور میں BD سسٹم تھا، ہمارے عمران خان جب حکومت بنی تھے تو یہ دہلیز پہ انصاف کی باتیں کرتے تھے، یونین کونسل لیول پہ باتیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دور میں کوئی ایسا اقدام نہیں کیا۔ لوگوں کو جب بے چینی، انصاف اور اس طرح کی گمبھیر صورتحال ہے تو یہ صورتحال ملک میں آئینی بحران کی نشاندہی کرتی ہے، ایمرجنسی کی نشاندہی کرتی ہے، اور پروٹیسٹ ایک ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے۔ حکومت اپوزیشن کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن میں پیپلز پارٹی، جماعہ، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان، ان کی آپس کی جو جنگ ہے یہ شدت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جس کے نتیجے میں کوئی مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ اب اگر مارشل لا لگا تو یہ کوئی عام سا مارشل لا نہیں ہوگا، بلکہ میگا قسم کا مارشل لا ہوگا، اور پھر حکومت ایک لمبے عرصے کے لیے آمریت میں جا سکتی ہے۔ اور ماضی میں جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں یہ منگل کے دن لگے ہیں، اور اگر ہمارا یہ ملک میں ناغہ ختم نہ کیا گیا تو بعید از قیاس نہیں کہ ایک اور منگل پاکستان پہ بھاری ہو، اور ملک میں جو خارجہ معاملات ہیں یہ بڑے اہم دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کو اپنے ہمسایہ ملکوں سے اور سپر پاور سے خارجہ جو تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، تجارت ہے، اس کو بڑا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے حالات میں نہیں دیکھ رہا کہ 2021 میں کوئی اتنے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 2021 بھی یوں جائے گا، 22 بھی ڈیولپمنٹ، تغیر و ترقی کا سال، اور 23 بھی کچھ ایسا ہی سال دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان جو ہے ٹیک آف جو کرے گا یہ 2024 میں جا کے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ملک میں کیا کیا سیاسی انقلابات آتے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اکثر آپ اخبارات میں تبصرے اداریے اینکرز حضرات کے تبصرے پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ان کی جو بھی فراست ہے، مجھ سے زیادہ ذہین لوگ ہیں، اپنی فہم و فراست سے تبصرے کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری جو انفارمیشن ہے یہ خالصتاً اسٹرالوجیکل ہے، اور ستارے اپنے اثرات ضرور دیتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے جب آندھیاں آتی ہیں اور بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، بجلیاں کڑکتی ہیں، تو اس وقت پہلے سے ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، گٹا لوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے بعد بجلیاں کڑکتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، آندھی اور طوفان آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ 9ویں گھر میں 7 ستاروں کا اکٹھا ہونا، یہ مستقبل قریب میں پاکستان کے آئینی معاملات میں، پاکستان کے خارجہ معاملات میں، پاکستان کے بینکنگ کے معاملات میں، مذہب کے معاملات میں یہ خاصا دباؤ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کا بالکل ایک آئینی سیاسی ڈھانچہ اس میں تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب یہ تبدیلیاں خواہ پارلیمنٹ سے ہوں، یہ سینٹ کا الیکشن کا بھی دور ہے، یہ گزر جائے گا کہ حالات کدھر جاتے ہیں، تو یہ رسا کشی آئینی ہی دکھائی دے رہی ہے، اور ایمرجنسی کی طرف جاتے ہوئے حالات دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ہو اچھا ہو، اللہ تعالیٰ اچھا کرے، عدل و انصاف اللہ کو پسند ہے، اور حالات اگر جب ٹھیک نہیں ہوتے، لوگ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کوئی قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کسی اور قوم کو پھر لے آتا ہے، اور ایسے فرشتے آ سکتے ہیں کہ جو ملک کی اصلاح کر سکیں۔ تو یہ پروگرام میں بالکل خالصتاً علمی لحاظ سے کر رہا ہوں، اور اس میں میری کوئی سیاسی وابستگی اس میں نہیں ہے، مجھ سے میرا کسی کو ایسی خاص سیاسی پارٹی سے کوئی دوستی یا دشمنی نہیں ہے۔ یہ خالصتاً ایک علمی پروگرام تھا، میں نے سمجھا کہ میں آج پاکستانی بہن بھائیوں سے شیئر کروں، اور پاکستان کے جو آئینی حالات ہیں خاص طور پہ یہ بہت ہی اہم دکھائی دیتے ہیں۔ ملک میں جو میں آخر میں خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو ان ستاروں کی روشنی میں جو 9 فروری سے 12 فروری کو جو 7 ستاروں کا کران ہونے جا رہا ہے، مجتمع ہونے جا رہا ہے 7ویں گھر میں۔ آپ دیکھیں گھر کے 12 منطقۃ البروج ہیں، اور اگر 12 گھر کے باقی کمرے خالی ہو جائیں، ایک ہی گھر میں
جیسے لوگ آ جائیں تو اس گھر پہ دباؤ پڑ جاتا ہے. تو یہ یوں ہی سمجھیں کہ 9ویں گھر میں یہ دباؤ ہے. یہ آئین، مذہب اور خارجہ معاملات کا تعلق ہے. خلاصہ میں حل یہ کرتا ہوں کہ خفیہ سازشیں پاکستان کے خلاف کوئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ملکی سرحدوں پہ دباؤ رہے گا، خواہ وہ افغانستان، انڈیا یا پھر ایران کی طرف بھی ہو، اور سمندری جو ہماری سرحد ہے یہ دباؤ نظر آتی ہے، اور لوگ اپنی حفظان صحت کے خیال رکھیں گے. یہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم سال دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد حکومت کے عوام سے کیے گئے وعدے جب پورے نہیں ہوں گے تو پھر ایک قانونی اور ایک مذہبی اور ایک قدرت کا عدل کہہ لیں، یہ معاملات حکومت نے ٹھیک نہ کیے تو پھر 9ویں گھر میں ایک نیا آئینی بحران ملک میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایمرجنسی، اور پھر میگا مارشل جیسی کیفیت بھی بعید از کے آس نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاری دارہ صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پاکستان کے جو بھی حالات جس طرح بھی جا رہے ہیں بہتری ہو. ہمارا وطن ہے، ہم ہیں، اور ہم سب کو بصیرت پاکستانی سوچنا چاہیے کہ دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کو کیسے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آخر میں ہدیہ کروں گا پاکستان کے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں، حکومت ہو چاہے عدلیہ ہو چاہے مذہبی لوگ ہوں، کہ پاکستان میں ایک مضبوط قسم کا تھنک ٹینک ہونا چاہیے جس کا تسلسل قائم رہنا چاہیے. اس میں سینئر دانشور لوگ ہوں، اور وہ لوگ ملک کے نظام چلانے میں حکومت کو مشورے دیں کہ ملک کی ترقی کا جو عمل ہے مسلسل جاری رہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ پاکستان میں یہ جو 2000 ہے یہ پنجتنی سال ثابت و پنجتن پاک کا سایہ رہے، یہ عطارت کا سال ہے، کمیونیکیشنز میں پازیٹیو ہو، اور اس سال کا اختتام جو ہے ہر لحاظ سے بخیر ہو. ملک میں آنے والی جو مسائل پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. یہ آج کا پروگرام تو پاکستان کے حوالے سے تھا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد ہی بین الاقوامی اور خاص طور پہ امریکہ کے جو نئے صدر انہوں نے حلف اٹھایا کہ ان کے پاکستان اور دنیا کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنی شاد جانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.